मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमें कुनत मिन्नत अजू शनाख खिदमत बगुज़ाश्त। आप फरमाते हैं ये ना समझो कि हम सरकार के जिक्र के लिए आए, हम जिक्र कर रहे हैं, ये हमारा एहसान है। फरमाया नहीं, ये उस बादशाह का करम है जिसने तुम्हें चुन लिया, जिसने अपनी खिदमत के लिए तुम्हें मुंतखब फरमा लिया। इस बात पर फख्र मत करो कि हम आए हैं और इस महफिल को चार चांद लगाए हैं, बल्कि मुस्तफ़ा ने करम किया और हम जैसे गुनहगारों को अपने जिक्र की महफिल में शामिल होने की तौफीक बख्शी। और हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों करते हैं। बस ये शेर आपके नजर करता हूँ, इस्सातिज़ा इकराम से तवज्जो चाहूँगा। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना। इमाम बुसीरी फरमाते हैं अहले ईमान मुस्तफ़ा का जिक्र इसलिए करते हैं कि अहले ईमान के लिए मुस्तफ़ा का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उम्मी। तमाम मुस्तफ़ा के गुलामों पर, हुजूर की उम्मत पर फर्ज है मुस्तफ़ा का शुक्र अदा करें कि जाने जाना आए हमें इज़्ज़त अल्लाह ने अता की। और कुंतुम खैरा उम्मह का ताज अल्लाह ने हमारे सर पर सजाया। अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या वजह है? हमारे अमाल तो अच्छे नहीं हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, बुहतान तराशी भी करते हैं, हर बुरा अमल हम में मौजूद है, फिर भी रब्बे जुल जलाल फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन हो। वजह क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत में ऐसी शख्सियात आई हैं जिनका कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजर रहा है, अल्लाह के शुक्र में गुजर रहा है। ऐसे नुफूस कुदसिया भी गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन उम्म के बारे में, उनके जो औलिया थे, सालिहीन थे, अल्लाह के मकबूल और चुनीदा बंदे थे, बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह ने उनके लिए नहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह। अगर कहा है तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कहा है कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन हो। वजह क्या है? तुम्हारा ताल्लुक किस जात से है? तुम्हारा ताल्लुक गुंबद खजरा के मकी अलैहिस्सलाम से है। तुम आम नहीं, जो तुम्हें निस्बत हासिल है जमी अंबिया अलैहिस्सलाम, जिस महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामी की निस्बत हासिल करने के लिए ये आरज़ू कर रहे हैं, ये तमन्नाएं कर रहे हैं, बारी ताला हमें उस मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल कर ले, उस महबूब की उम्मत में शामिल फरमा ले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु कुरान हकीम की सूरह माइदा शरीफ की एक आयत मैंने तिलावत की है मुख्तसरन। रब तबारक व तआला ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत जान अलैहिस्सलाम की आमद पाक का जिक्र यूँ किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारी तरफ एक नूर तशरीफ़ लेकर आए। अब नूर क्या है? नूर तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है से मुराद जाना अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत है। अब इस नूर में जो उलमा ने दो किस्में बयान की हैं कि इस नूर की दो किस्में हैं, एक है नूर हिस्सी और एक नूर मानवी। नूर हिस्सी जिसे नूर शुआई भी कहते हैं, जो नजर आने वाला, जैसे ये सूरज चमक रहा है तो इसका नूर हमें नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है। रात को अगर बल्ब जल रहा हो तो उसकी रोशनी जो है दीवारों पर पड़ रही होती है, हम अपनी आंखों से मुशाहदा करते हैं। इसे कहते हैं नूर हिस्सी, यानी इसे महसूस करते हैं, आंखों से देखते हैं। और एक है नूर मानवी, जैसे अक्ल नूर है, कुरान नूर है, इस्लाम नूर है।
یہ مانوی اعتبار سے ہے، لیکن یہ خصوصیات حسی یا مانوی والی دونوں مصطفیٰ میں جمع ہیں۔ سرکار نور شعاعی بھی ہیں، نور حسی بھی ہیں اور نور مانوی بھی ہے۔ میں بس نور مانوی کے لحاظ سے آپ سے عرض کروں گا۔ نور حسی جو ہے مختصراً عرض کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خرج منی نور، میرے سے نور ظاہر ہوا۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے اولاد آنکھوں کا نور ہوتا ہے تو والدین محبت میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا نور ہے ہمارا بیٹا۔ ہو سکتا ہے سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ مجھ سے نور، میری آنکھوں کا نور ظاہر ہوا۔ نہیں، آگے فرماتے ہیں ابالہا من ہو قصور الشام، وہ ایسا حسی نور ہے، شعاعی نور ہے، میرے بطن پاک سے جب ظاہر ہوا تو اس کے سراپے اقدس کے نور سے میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھے، شام کے محلات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، تمام حجابات اٹھ گئے، جو پہاڑ آگے رکاوٹ تھی، جو دیواریں رکاوٹ تھی، وہ سب رکاوٹیں ہٹ گئیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی اس نور کی بدولت شام کے محلات دیکھے۔ اور جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سرکار کی ماں ہیں، وہ ردائی ماں ہے۔ جب سرکار علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئیں تو خطبہ سیر میں موجود ہے کہ آپ کے گھر میں ساری رات روشنی رہتی، تو آس پاس جو ان کی سہیلیاں تھیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ حلیمہ تو سب سے نادار تھی، غریب تھی، یہ کون سی دولت تیرے ہاتھ میں آ گئی؟ بڑے بڑے لوگ امراء کے جو چراغ رات کو بجھ جاتے ہیں، آپ کے گھر ساری رات چراغاں رہتی ہیں، روشنی رہتی ہے، کون سی دولت تیرے ہاتھ میں آئی؟ آپ اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور جس کمرے میں جانا علیہ السلام پنگوڑے میں تشریف فرما ہے، آپ اشارہ کر کے فرماتی ہیں، فرمایا جب سے ما کننا نحتاجو الی السراج من یوم اخذناہو، جب سے اس محبوب کا اپنے گھر میں لائی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بلکہ دوسری حدیث پاک، واللہ ما اوقد نارا، خدا کی قسم مجھے آگ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب سے محبوب علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا میرے گھر میں آئے۔ آئیے، سرکار علیہ السلام مانوی اعتبار سے نور ہیں، یعنی سرکار نور ہدایت ہیں، جن کی بدولت سے ہمیں ایمان ملا، جس محبوب نے ہمیں جہنم سے ہٹا کر، جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کا راہی بنایا، اسلام اور ایمان کا نور عطا کیا۔ اور اس وقت جو معاشرہ پستی کے گڑھے میں گر چکا تھا، اس کی سمت کو تبدیل کیا۔ جانا علیہ السلام نے رشتوں کے تقدس بھی بتائے، جس باپ کو دھکا مار کے اولاد گھر سے نکال دیتی تھی کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں اس میں جو ہے کمزوری آ گئی ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی، بینائی کام نہیں کرتی، لہذا اسے گھر سے دھکا دے کر نکال دو تاکہ کسی کی خدمت کر کے اپنا گزارا کرے۔ مصطفیٰ فرمایا باپ عام نہیں ہے، یہ ایسی ہستی ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اے میرے غلاموں، یہ باپ وہ ہستی ہے، یہ جنت کا مین دروازہ۔ یہ باپ ایسے نہیں ہے کہ جب جوان ہو اس کے اعضاء کام کریں تو تمہارے لیے مزدوری کرے، جب یہ بڑھاپے میں چلا جائے اور تم کہو کہ یہ ہماری خدمت کے لیے نہیں رہا، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے لہذا اسے دھکا دے کر گھر سے نکالو، نہیں، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا والد وہ ہے جو جنت کا مین دروازہ ہے۔
اور جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا رضا الوالدے فی رضا الرب و سخط الوالدے فی سخط الرب، فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے رب مجھ پر راضی ہو تو فرمایا وہ اپنے باپ کو راضی کرے، فرمایا اگر اس کا باپ ناراض ہے یوں سمجھ لے کہ رب مجھ پر ناراض ہے، رب ذوالجلال مجھ پر غضبناک ہے، فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور وہ ماں جس کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک بھی کتب سیر میں موجود ہے کہ اوقاز نامی ایک منڈی لگتی تھی اہل عرب عالم شرک میں، عالم جہالت میں، وہاں جا کر ماں کو فروخت کرتے تھے، لیکن جانے جانا علیہ السلام تشریف لائے تو بتایا کہ مقام کیا ہے ماں کا۔ یہ ماں نہیں ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائے تمہاری خدمت نہ کر سکے اسے گھر سے نکال دو۔ اسلام نے، جانے جانا علیہ السلام نے اس ماں کو کتنی عزت عطا کی۔ سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے۔ یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب آئیے حسنین کریمین طیبین طاہرین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہماری تو جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بتائیے جو جنت کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیا ان کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ محدثہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں ان سرداران جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ان کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو پتہ چلا ماں کو جو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کی نالین کی برکت سے، اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار کے ذکر کی محافل سجایا کرو، محافل میلاد سجایا کرو، کیونکہ یہ جتنے بھی رشتے میں عرض کر رہا ہوں ان کو جو تقدس نہیں ملتا تھا، عظمتیں نہیں ملتی تھی، ان کی عزت نہیں کی جاتی تھی، مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے انہیں بھی عزت اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں، صرف اس مالک کائنات خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس دلدل سے جو جہالت کا، عالم شرک کا جو معاملہ تھا، جو معاشرہ تھا، ہمیں اس سے بچا لیا، راہ ہدایت پہ ڈال دیا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نالین کی برکت سے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی خوشبخت انسان صبح کو اٹھ کر والدین کریمین کے چہرے کی زیارت کر لے، جناب ابن عباس فرماتے ہیں نبی رحمت اللہ السلام نے فرمایا ایک نگاہ کے بدلے میں اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ والدین کریمین کے چہرے کی زیارت کرے، کیا اسے 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اوسع، ہاں میرے رب کی رحمت میں اتنی وسعتیں ہیں، اگر کوئی دن میں خوش قسمت بیٹا والدین کریمین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، ہر نظر کے بدلے حج مقبول اللہ کریم اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا خوشبخت بیٹا وہیں بیٹھا رہے اور بار بار محبت سے شفقت سے والدین کریمین کے چہرے کو دیکھتا رہے، تکتا رہے، فرمایا 100 مرتبہ دیکھ لے تب بھی اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ یہاں ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ایک بچہ تھا، سکول کا سٹوڈنٹ تھا، اس کے والدین جو ہے وہ شوم قسمت سے وہ نماز کے عادی نہیں تھے،
وہ جمعے پر جب گیا تو جو عالم دین اور خطیب صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خوش وقت انسان اپنے والدین کے چہرے کو تکے، ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ جب مسجد میں گیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، واپس لوٹا، اس نے کہا کہ کل میں نے سنا تھا جمعہ پر خطیب صاحب یہ خطبہ دے رہا تھا، چلو آج اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور والدین کے چہرے کی زیارت کر کے سکول میں جائیں گے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا، اس کا جو سکول کا ٹائم تھا وہ اوور ہونے لگا، وقت زیادہ ہونے لگا، وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مولوی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے کل جمعے پر یہ خطبہ دیا کہ والد یا والدہ کے چہرے کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ نماز میں نے صبح کی ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، پھر آیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، کھانا کھایا، پھر میں انتظار میں بیٹھ گیا کہیں والدین اٹھے۔ وہ تو سوئے رہے، انہوں نے اپنے چہرے سے وہ بستر جو ہے اوڑا ہوا تھا اور میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اب بتاؤ اس سنت پہ میں کیسے عمل کروں؟ وہ حج والا جو ثواب ہے وہ کیسے ادا کروں؟ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اولاد کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو رشتوں کا تقدس ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اسی طرح اختصار سے میں عرض کرتا ہوں، ہمشیرہ یا بیٹی تھی، اس کو بھی عزت نہیں ملتی تھی۔ جانا علیہ السلام تشریف لائے، معاشرہ دیکھا، قبائل میں جو مشرکین تھے اس وقت، جہالت کا جو معاشرہ تھا، بیٹی پیدا ہو تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے، اس کو جب پتا چلے میرے گھر میں بیٹی ہوئی تو وہ بازار میں جب نکلتا تو وہ اپنا چہرہ چھپا لیتا، کہیں کوئی بندہ مجھے یہ تانا نہ دے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ جانا علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے اس بیٹی کو کیسے عزت عطا کی؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ سرکار کے شہزادے بھی ہیں، سرکار نے اپنے شہزادوں کے بارے میں نہیں کہا، بیٹی کے بارے میں فرمایا۔ چونکہ مشرکین کفار بیٹے کو ترجیح دیتے تھے اور بیٹی کو آر سمجھتے تھے، ذلت سمجھتے تھے، اس لیے سرکار نے شہزادی کا نام لیا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے فرما کر اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے، فرمایا کہ یہ بیٹی ننگ و عار کا سبب نہیں ہے بلکہ عزت اور مسرت کا سبب ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے بیٹی کو بھی عزت عطا کی ہے، بہن کو بھی عزت عطا کی ہے۔ جس طرح بیٹی پیدا ہو تو اس وقت بھی وہ شرمندگی محسوس کرتے تھے، اسی طرح ہمشیرہ اس کے لیے بھی یہی معاملہ تھا۔ کوئی آدمی میرا بہنوئی نہ کہلائے، یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ سرکار اسلام کی تو سگی ہمشیرہ نہیں تھی، لیکن دودھ کی جو شریک یعنی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سگی بیٹی حضرت شیمہ یا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ کے موقع پر ان کے قبیلے کی کچھ لوگ قید ہو گئے، آخری بات ہے، قید ہو گئے تو لوگوں نے جا کر اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لوگ قیدی ہو گئے ہیں، تو آپ ان کی رشتے میں بہن لگتی ہیں تو آپ تشریف لے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دیں بغیر فدیہ لیے۔ تو بہرحال حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو وہ تشریف لے گئی۔ سرکار اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما دے، جب سرکار کو پتہ چلا کہ میری ہمشیرہ آ رہی ہے تو سرکار اپنے خیمہ نوری سے پر کرامہ ناز فرماتے ہوئے نکلے اور اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لیا، خیمے میں لے جا کر پوچھا کہ ہمشیرہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ اے محمد کریم علیہ السلام،
مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ یہاں قیدی ہیں، تو میں انہیں چھڑوانے آئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر سرکار نے کافی سارا سامان عطا کیا، سواری بھی عطا کی۔ پھر صحابہ اکرام کو بلوایا، جب وہ چلی گئیں سرکار نے فرمایا ہر معاملے میں میرے صحابہ میں آپ سے مشاورت کرتا تھا، آج آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے آپ سے کوئی مشاورت نہیں کی اور میں نے بغیر معاوضے کے قیدی چھوڑ دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری جانوں کے مالک بھی آپ ہیں، اگر آپ ہمیں بیچ دیں ہم بھی حاضر ہیں، ہماری جانوں کے مالک بھی آپ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ سے پوچھنے والے؟ لیکن یا رسول اللہ بتائیے کیا وجہ تھی؟ سرکار اسلام نے فرمایا آج میری بہن میرے دروازے پہ آئی، اس لیے میں نے چونکہ ان کے وہ قبیلے کے لوگ تھے میں نے چھوڑ دیے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے یہ درس دیا اگر ہمشیرہ دروازے پہ آئے تو خالی نہیں لوٹانا، خالی نہیں لوٹانا، کچھ نہ کچھ عطا کر کے بھیجنا۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور تشریف لائے، نور ہدایت تشریف لائے، جس کی وجہ سے ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اور سب کچھ یہ ہمیں جان بھی ملی مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے۔ اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے رہیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی شعر پڑھا تھا کہ حضرت اللہ یار فریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، خدا کو محمد علیندے گزر کی۔